अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कुछ ट्रेडिंग मिस्टेक्स की। कुछ ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और शायद हर किसी को पता भी होती हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर देता है और उसको इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। लाइक वो समझता है कि खैर है, हो जाएगा सब कुछ सेट इस तरह से। लेकिन ये ऐसी गलतियां हैं कि जब तक आपके अंदर ये गलतियां रहेंगी तो आप तब तक इस फील्ड के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम उन गलतियों की भी बात करेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक टॉपिक उसको डिस्कस भी करेंगे और उसके साथ हम जो है नेक्स्ट करेंगे उनके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे। उनका सॉल्यूशन क्या है, हम उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे उनको अवॉइड करके हम अपनी ट्रेडिंग को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं तो आज ही वादा कर लें अपने साथ ये मिस्टेक्स ना करने का। ये कुछ टॉप मिस्टेक्स हैं, उनमें से कुछ मैंने उठाई हैं जो आपके साथ मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मिस्टेक है लर्निंग, कि लर्निंग ही नहीं की जाती, यानी कि विदाउट एनी लर्निंग स्टार्ट हो गया। ये तो एक लर्निंग ही नहीं की, वो तो बिल्कुल समझ लें थर्ड कैटेगरी आ गया आपके पास। ठीक है, कि बिल्कुल कुछ सीखा ही नहीं है और बिना सीखे मार्केट के अंदर एंटर हो गया। अब आपके पास जो फर्स्ट ट्रेडिंग मिस्टेक है इसके अंदर, एक लर्निंग से हट के आप लर्निंग कर लेते हैं। आपने सारा सीख लिया, टेक्निकली सीख लिया, फंडामेंटली सीख लिया, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की। बड़े बड़े इंसान सीख लेते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कोई एस टी प्रो, कोई एस एम सी प्रो, कोई प्राइस एक्शन प्रो, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमा पाता मार्केट के अंदर। अब इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसके ऊपर उसको फोकस करना चाहिए लेकिन वो फोकस ही नहीं करता। तो हम इंशाल्लाह उस मिस्टेक्स को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास जो फर्स्टली जो आपके पास है फर्स्ट मिस्टेक है। अब आपके पास जो फर्स्ट मिस्टेक नंबर वन आती है जिसको आप अवॉइड कर देते हैं। आप मार्केट के अंदर इंटर होते हैं विदाउट एनी ट्रेडिंग प्लान के, आप मार्केट के अंदर इंटर हो जाते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिंग प्लान ही नहीं बनाते, आप अपने गोल्स ही नहीं सेट करते, आपकी कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं होती उसके ऊपर। आपको यही नहीं पता होता आपने कितना स्टॉप लॉस लेना है, कितना टीपी लेना है, मार्केट कहाँ तक जाएगी, आउट होना है, कहाँ तक बैठना है। आपको ऐसा कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, आप एक ब्लाइंडली ट्रेडिंग करते हो, यानी कि विदाउट एनी प्लान के। आपका कोई उसके ऊपर मोटिव नहीं है उस प्लान के ऊपर। आप एक सेटअप क्रिएट कर रहे हो, उस सेटअप को ट्रेड कर रहे हो, तो आपका उस सेटअप के ऊपर कोई मोटिव ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि मैंने टीपी कहाँ पे लेना है, मैंने एसएल कहाँ पे लेना है, और मार्केट अगर एसएल के करीब आ जाए एसएल को नीचे कर देना। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है, आपके लॉस की सबसे बड़ी वजह है ये। ठीक है, आपने इसको अवॉइड करना है। अब देखें ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान होता क्या है? आप मार्केट के अंदर इंटर होते हैं। ठीक है, आप मार्केट के अंदर इंटर होने से पहले अपना रिस्क, अपना पर्पस, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम नोट डाउन करें। ओके, उसके बाद आप मार्केट के अंदर इंटर हो जाएं। अब ट्रेडिंग जो प्लान है कि व्हाट इज ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन और पर्पस क्या है आपके पास, ट्रेडिंग प्लान का डेफिनेशन और पर्पस क्या है। अब इसके ऊपर आपको मार्केट के अंदर इंटर होने से पहले ही आपके गोल्स, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपका गोल क्या है। ठीक है, उस गोल के अकॉर्डिंग आपकी रिस्क मैनेजमेंट कैसी है, अब आपकी स्ट्रेटजी की परफॉर्मेंस कैसी है। ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेड में इंटर होने से पहले नोट डाउन होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और बहुत से बंदे होते हैं, बहुत से न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो इसको स्किप कर देते हैं। हालांकि ये स्किप करने वाली चीज़ नहीं है, ये सक्सेसफुल, आप कह लें कि ट्रेडिंग के अंदर एक सक्सेसफुल होने की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है इसकी। अब यानी कि वाई न्यू ट्रेडर्स स्किप दिस सेटअप या दिस स्टेप, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वो इसको यानी कि स्किप क्यों कर देते हैं? अब यानी कि वो यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर हम ट्रेडिंग प्लान के साथ काम करेंगे हम $2 $3 प्रॉफिट कमाएंगे। एक न्यू ट्रेडर जो होता है, अब हम इतना छोटा छोटा प्रॉफिट कमाएंगे तो हमें तो ज़्यादा प्रॉफिट करना है। अब इस फील्ड के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 10 to 20% तक ही गेन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते पर मंथ। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा करोगे तो बहुत से रूल्स आपके ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसके ऊपर इतनी ही गेनिंग कर सकते हो, बस डेट्स इनफ, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब आपके लिए जिस बंदे के पास ट्रेडिंग प्लान है ही नहीं, ठीक है,
جس کے پاس ٹریڈنگ پلان نہیں ہے وہ کیا کرے گا مارکیٹ کے اندر؟ اب دیکھو آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان ہی نہیں، آپ مارکیٹ کے اندر کیا کرو گے؟ آپ کس طرح کے ڈیسیجنز لو گے؟ ٹھیک ہے، آپ ایموشنل ہو کے ڈیسیجن لو گے، آپ ایموشنل ڈیسیجن لو گے مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بہت زیادہ پور ہو جائے گی اس مارکیٹ کے اندر، لائک آپ جس اسٹریٹجی کو ٹریڈ کر رہے ہو اس کی ایکوریسی اور کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، آپ کی جو لاس ہوگا نا، لاس کا رسک وہ انکریز ہو جائے گا، لائک آپ لاس کی ہولڈنگ کی طرف چلے جاؤ گے، ٹی پی آپ سے ہولڈ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ ٹی پی کو ہولڈ نہیں کر پاؤ گے۔ اب جب تک یہ ساری چیزیں آپ کے اندر رہیں گی، آپ خود سوچیں کہ آپ کیسے پروفیٹیبل ہو سکتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر۔ اب اسی کے ساتھ آ جائیں تو اب یہ سارے کنفلنس تو آ گئے، اب آپ نے ٹریڈنگ پلان کو کریٹ کیسے کرنا ہے؟ اب دیکھیں، جو بھی ٹریڈنگ پلان ہے آپ کسی سے لے رہے ہو، آپ کسی کا پلان فالو کر رہے ہو، آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اپنے اکارڈنگ کنورٹ کرنا ہے، لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے کہ اگلے بندے نے پلان دیا تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چلنا ہے اور اس پلان کو اپنے اکارڈنگ کنورٹ کرنا ہے۔ اب آپ کے اکارڈنگ وہ کنورٹ کیسے ہوگا؟ آپ اس کو اپنے اکارڈنگ گول سیٹ کریں، اپنا ٹریڈنگ سٹائل اس کے اوپر سیٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ کس ٹائپ کے ٹریڈر ہیں، یہ ساری چیزیں آپ اپنی اسٹریٹجی ادھر سیٹ کریں، آپ اپنی ادھر مینجمنٹ اپنے اماؤنٹ کے اکارڈنگ ادھر سیٹ کریں، پھر اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ سب سے پہلے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ سینٹ کے اوپر ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ لیں کہ کیا یہ پلان اچیویبل بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اچیویبل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو اور چینجنگ کریں جیسے جیسے اس کی چینجنگ وہ مانگ رہا ہے پلان آپ سے۔ اب آپ نے ایک پلان بھی ڈیولپ کر لیا، اب آپ اپنے پلان کے ساتھ اسٹک کس طرح رہیں گے؟ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر سب سے مین چیز آئے گی آپ کی اسٹریٹجی اور آپ کی سائیکالوجی، ٹھیک ہے، لائک آپ کی اسٹریٹجی اسٹرانگ ہو اور آپ کو اپنے اسٹریٹجی کے اوپر کانفیڈینس ہو 100% کا، کہ یار یہ میری اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر میں 100% کانفیڈنٹ ہوں کہ اگر مارکیٹ میرا اسٹاپ لاس لیتی ہے تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میرے پلانس کے اکارڈنگ ہی میرا اسٹاپ لاس لے گی، آپ مینٹلی ریلیکس رہو گے، آپ ایموشنل ڈیسیجن مارکیٹ کے اندر نہیں لو گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس طرح کر کے اس پلان کے ساتھ اسٹک کرنا اور اس کو فالو کرنا ہے۔ اب اسی کے ساتھ آپ کے پاس نیکسٹ مسٹیک آتی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، اوور ٹریڈنگ۔ اب اوور ٹریڈنگ آپ کے پاس کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ مسٹیک نمبر 2 آ گئی نا آپ کے پاس، اوور ٹریڈنگ، یہ ایک کامن مسٹیک ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، جو ایک شاید ہر نیو ٹریڈر مارکیٹ کے اندر کرتا ہے، اور جب تک وہ کرتا رہے گا وہ اس کے اندر سکسیسفل نہیں ہو سکتا۔ اب اوور ٹریڈنگ، ملٹیپل ٹریڈز کرنا، ٹھیک ہے، اور کوئک پروفٹس کی امید رکھ کے مارکیٹ کے اندر بیٹھ جانا، لائک ایک ٹریڈ کی اور ملٹیپل ٹریڈز کو پلیس کر دیا اور جلدی جلدی اسے پروفٹ آنے کی امید رکھ کے بیٹھنا، پھر اس کو اسی طرح سے کٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ آپ کے ایموشنل جو ہوتے ہیں نا، ایموشنل ڈیسیجن، اس کو لیڈ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کا جو پلان ہے نا اس کو سارا ڈسٹرائے کر دیتی ہے، اوور ٹریڈنگ ہے جو آپ کی، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے اوور ٹریڈنگ سے۔ اوور ٹریڈنگ آپ نے نہیں کرنی، ملٹیپل ٹریڈز نہیں کرنی، اپنے پلان کے اکارڈنگ ٹریڈ کرنی ہے اور پلان کو اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ الائن کرنا ہے آپ نے، آپ کا پلان آپ کی اسٹریٹجی کے اکارڈنگ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اوور ٹریڈنگ آپ نے سنا ہوگا کہ اوور ٹریڈنگ سے ہر کوئی آپ کو روکتا ہے، ٹھیک ہے، اوور ٹریڈنگ، اب اوور ٹریڈنگ بیسیکلی سب سے مین چیز تو ہے کیا؟ اب ایک تو اس کی جنرل سی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اوور ٹریڈنگ کی یہ جنرل سی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے، لیکن مین اوور ٹریڈنگ ہے کیا؟ اب اوور ٹریڈنگ کے اندر بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ آتے ہیں، سٹائلز آتے ہیں، لائک ڈے ٹریڈر ہے، سوئنگ ٹریڈر ہے، کیا کہتے ہیں، پوزیشنل ٹریڈر ہے، کس ٹائپ کا ٹریڈر ہے، اب وہ اس کے اکارڈنگ اوور ٹریڈنگ کرنے لگ پڑتا ہے۔ اگر ڈے ٹریڈر ہے وہ ایک دن ایک اس کا سیٹ اپ ہے فیل ہوا، وہ اگلے سیٹ اپ کے اوپر ملٹیپل ٹریڈز کر دے گا، اب وہ اپنا ایموشنل ڈیسیجن لے رہا ہے، یہاں پہ وہ اپنے پلان کے اکارڈنگ ڈیسیجن نہیں لے رہا، اپنی اسٹریٹجی کے اکارڈنگ ڈیسیجن نہیں لے رہا، ٹھیک ہے، وہ ایموشنل ہو کے ڈیسیجن لے رہا ہے۔ اب جو ہے اوور ٹریڈنگ، اب اوور ٹریڈنگ آپ کے لیے خطرناک ہے کیوں؟ ٹھیک ہے، اور آپ ایک پروفیشنل ٹریڈر کی طرح ٹریڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب یہ کوسچن جنریٹ ہوتا ہے یہاں پہ۔ اب فرسٹ آف آل اوور ٹریڈنگ آپ کے لیے خطرناک کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں، جب آپ ملٹیپل ٹریڈز کریں گے آپ کا رسک زیادہ ہو جائے گا، آپ کا پلان بریک ہو جائے گا، آپ کے رولز بریک ہو جائیں گے، تو پھر آپ کا اکاؤنٹ واش ہو جائے گا، ٹھیک ہے، آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی واش آؤٹ ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب جو ہے آپ کی اسمارٹ ٹریڈنگ، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ویٹ فرسٹ تھنگ،
वेट है, प्रॉपर सेटअप, उसके बाद प्रॉपर जो आपका प्लान है उसके रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका सेटअप बिल्डअप हो रहा है तो आपने उस सेटअप के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को प्ले करना है। अब जो ओवर ट्रेडिंग है ना, जो आप खतरनाक है, ठीक है, ये आपके लॉसेस को भी इंक्रीज करेगी, आपकी स्ट्रेस को भी इंक्रीज करेगी। लेकिन जब आप अपने प्लान के साथ चल के काम कर रहे होगे ना, आपके अपने जो बनाया अपने हाथ से बनाया गया प्लान होगा, अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग प्लान होगा, वो ना आपको ऊपर स्ट्रेस को इंक्रीज करेगा और ना ही आपके जो है इमोशनल डैमेज करेगा और ना ही आपके फंड का लॉस होगा। ठीक है, आप इस तरह बच सकते हैं लॉस से। अब उसके बाद होता है कि ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करता ही क्यों है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग वो क्यों करता है। अब सबसे मेन वजह इसकी एक है ग्रीड और फियर। ठीक है, ये मार्केट आपकी है ही ग्रीड और फियर की। अब ग्रीड और फियर की वो यानी कि मैन एक रीजन है आपके पास। ठीक है, आप वो इसको ट्रेड करते हैं, लालच, उसके अंदर लालच बिल्डअप होता है, मल्टीपल ट्रेड्स करता है, ज़्यादा पैसा बनाने की तरफ जाता है। ठीक है, और ये चीज़ उसको इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं होने देती। उसके बाद यानी कि मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उसके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ठीक है, उसके पास जो नॉलेज होता है, कह लें कि अधूरा नॉलेज होता है। उस जिस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर रहा है उसको प्रॉपरली वो भी नहीं पता कि मैंने इस स्ट्रेटजी को किस तरह से ट्रेड करना है, मैंने इसके ऊपर कितना रिस्क लेना है, मेरा इसके ऊपर स्टॉप लॉस क्या मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कहीं बड़ा तो नहीं बन रहा। अब ये चीज़ें भी उसको पता ही नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद यानी कि जब फियर इंक्रीज होता है ना आपके अंदर, ठीक है, तो आपको डर लगता है। और जब आपको डर लगता है ना, आप डर के एक आप कह लें कि पुअर डिसीजन मार्केट के अंदर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये जो पुअर डिसीजन है ना आपका, ये डायरेक्टली आपके माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजी और आपके फंड के ऊपर इफेक्ट करता है। आपका मेंटली डिस्टर्ब होते ही होते हैं, इसके साथ जो है आपका फंड है ना, जो आपने पैसे डाले हुए हैं लाइक $100 $150, ये भी आपका लॉस हो जाता है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, आप और पैसे डालते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, लॉस रिकवरी के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप फिर अगेन इमोशनल होकर डिसीजन बनाते हैं लॉस रिकवरी के चक्कर में जाके ना। तो जब आप इमोशनल होकर डिसीजन बनाते हैं ना, तो उसके अंदर आप एक हाई रिस्क लेते हैं। ठीक है, और जो आपका हाई रिस्क की ट्रेड्स होती हैं, ठीक है, आपकी अप्रोक्सीमेटली हर ट्रेड ही हाई रिस्क में चली जाती है। और जब आपकी हाई रिस्क ट्रेड होती है ना, वो हाई लॉस आपको दे के चली जाती है। क्यों, इमोशनल हो कि जो भी आप डिसीजन बनाओगे वो आपका इम्पल्सिव ट्रेड डिसीजन बनेगा, याद रखना। इम्पल्सिव ट्रेड सीन जो आपका होता है ना, ये आपको एक अच्छा वाला लॉस दे के जाता है। ठीक है, तो आपने ये सारी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, अब आपके पास है, आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, अब ओवर ट्रेडिंग आप कैसे पहचानते कैसे हो कि यार वाकई आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो कि नहीं। अब मैंने सारे हिंट्स आपको दिए, सारी चीज़ें बताई हैं। अब अगर ये आपकी चीज़ें आपके अंदर हैं तो ऑब्वियसली आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सारी गलतियां हैं आपके अंदर। अब जब तक ये गलतियां दूर नहीं करोगे, इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या इसके अलावा भी कोई गलतियां हैं यानी कि जो मार्केट के अंदर हैं, अब उसकी भी यानी कि कोई इतनी खास नहीं है, यही मेन गलतियां हैं। ठीक है, लेकिन उसके आप अगर कह लें कि इसके साथ आपके पास ट्रेडिंग फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, अगर आप चार्ट पैटर्न को ट्रेड कर रहे हो, सिटी को ट्रेड कर रहे हो, आप उसको प्रॉपर वॉच आउट करो, उसके ऊपर प्रॉपर बैक टेस्ट करो, उसके बाद उसको ट्रेड करो और ट्रेड्स को अपने प्लान के अकॉर्डिंग करो, स्ट्रेस फ्री होकर ट्रेड करो। अब जब ट्रेड आपकी आपकी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होगी ना, वो ट्रेड आपकी स्ट्रेस फ्री होगी। ठीक है, उसके अंदर आपकी स्ट्रेसनेस यानी कि स्ट्रेस नहीं आएगी, आपका फोमो नहीं आएगा, आपकी ग्रीड नहीं आएगी, आपकी फियर नहीं आएगी। अब इसी के साथ आ गई आपके पास जी नेक्स्ट आपकी जो है अवॉइड ऑफ ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड कैसे किया जाए। अब इसके लिए आप वही है कि स्पेसिफिक अपनी लिमिट सेट करें डेली की। ठीक है, अपना डेली लॉस लिमिट सेट करें, डेली प्रॉफिट की लिमिट सेट करें, मंथली लॉस लिमिट सेट करें, मंथली प्रॉफिट लिमिट सेट करें, वीकली लॉस वीकली प्रॉफिट, ये सारी आप अपनी लिमिट्स को सेट करें और उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट के अंदर ट्रेड करें। ठीक है, और आप जो भी ट्रेड करें, अब जो भी है इसके अंदर सारा रोल आपके प्लान का, जितना आपका प्लान स्ट्रांग होगा उससे ज़्यादा आप इस गलती से बच सकते हो। ठीक है, प्लान डेवलपमेंट करना आपका काम है, वो आपने किस तरह से डेवलपमेंट करती है आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए मेन सोर्स आपका फंड होगा कि आपका फंड कितना है और आप अपने फंड के अकॉर्डिंग किस तरह से प्लान डेवलपमेंट करते हैं। आप 1 to 2% का रिस्क लें, दैट्स इनफ फॉर यू।
ٹھیک ہے، اب یہ بھی سمجھیں گا، اگر آپ 1% کا رسک لیتے ہیں اور آپ 10 ٹریڈنگ کرتے ہیں اور 10 ٹریڈوں کے اسٹاپ لاس ہوتے ہیں، آپ کا 10% فنڈ جائے گا۔ اگر آپ 5% کا رسک لیتے ہیں، آپ 10 ٹریڈنگ کرتے ہیں، 10 کے اسٹاپ لاس ہوتے ہیں، آپ کا 50% فنڈ چلا جائے گا۔ تو اتنی امپورٹنس ہے اس چیز کی اس مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب جتنی بھی آپ کی اسٹریٹجیز ہیں، ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس پلان کے اکارڈنگ گائیڈ کرنا، آپ کو پلان کے اکارڈنگ ڈیسیجن لینا، ٹھیک ہے، کوالٹی ٹریڈ کرنا ہے آپ نے، یعنی کہ اے پلس سیٹ اپس بنانے ہیں جس کے اوپر آپ 100% کانفیڈنٹ ہو، آپ نے وہ ٹریڈ مارکیٹ کے اندر پلے کرنے ہیں۔ اب یعنی کہ یہ ساری غلطیاں ہیں آپ کے پاس، اب اس سے بچنا آپ کو ہوپ سو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس سے بچنا چاہیے یار، یہ میرے لاس کرائے گی، میری ساری ٹریڈنگ کو افیکٹ کرے گی، میں مینٹلی ڈسٹرب رہوں گا، تو یہ ساری چیزیں اب جو ہے آپ کے پاس، یعنی کہ اس چیز کی اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں دی گئی ہے اوور ٹریڈنگ سے بچنے کی، اتنا زیادہ اس کا کیوں کہا گیا کہ یار اس سے بچ کے رہو اور صبر اور کے ساتھ آپ ٹریڈنگ کرو، ایموشنل ہو کے ڈیسیژن نہ لو مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کا جسٹ ون اینڈ ون بینیفٹ ہے کہ آپ جب ویٹ کر کے ٹریڈ کرو گے، آپ کو ایک پرفیکٹ سیٹ اپس مارکیٹ کے اندر ملیں گے، اور جب آپ کے پرفیکٹ سیٹ اپس آپ کو مارکیٹ کے اندر ملیں گے، آپ کی یہ غلطی دور ہو جائے گی، آپ لاس سے بچ جاؤ گے، آپ سٹریس سے بچ جاؤ گے، آپ گریڈ سے بچ جاؤ گے، آپ فیئر سے بچ جاؤ گے، ان سارے کمپوننٹ سے آپ جو ہے نا وہ بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اب اگین پلان کے اندر آ گئی آپ کی مسٹیک نمبر 3 ہے جو، وہ اگین آ گئی پلان کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، کہ رسک مینجمنٹ پلان ہے جو آپ کا، اس کو اگنور کر دیتے ہیں وہاں۔ منی مینجمنٹ پلان الگ چیز ہے، رسک مینجمنٹ پلان الگ چیز ہے، ایک اور چینل کے اوپر ویڈیو پڑی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں مینجمنٹ پلان کے اوپر، اس کے اندر میں نے بڑا ڈیپلی سمجھایا ہوا ہے کہ رسک مینجمنٹ کیا اور منی مینجمنٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ رسک مینجمنٹ کو نیو ٹریڈر جو ہوتے ہیں نا، جو نیو مارکیٹ کے اندر آتے ہیں، 6 مہینے لگائے، 7 مہینے لگائے، 3 مہینے لگائے، وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کو اگنور کس طرح سے کرتے ہیں؟ اب ان کو مین ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اب ہم نے اپنے کیپٹل کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ اس مارکیٹ کے اندر آپ کا شاید ٹیکنیکل سے زیادہ مینجمنٹ کی ویلیو ہے، ٹیکنیکل سے زیادہ سائیکالوجی، ایک مائنڈ سیٹ کی ویلیو ہے۔ جب آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں زیادہ اسٹرانگ ہوں گی، آپ کا ٹیکنیکل اگر تھوڑا ویک بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن اگر یہ دونوں چیزیں ویک ہیں اور ٹیکنیکل بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، نہیں چلے گا، ٹھیک ہے، آپ مارکیٹ کے اندر نہیں پروفٹ کر سکتے۔ تو اب رسک مینجمنٹ ہے جو، اب اس مارکیٹ کے اندر آپ کا جو سب سے پہلا کام ہے نا، وہ ہے اپنے فنڈ کو پروٹیکٹ کرنا، اپنا جو پیسہ لگا ہوا ہے نا اس کو بچانا۔ جب آپ پیسہ بچانے کی طرف جاؤ گے نا، پیسہ بننے خود بخود لگے گا، آپ پیسہ بچانے کے اوپر جب فوکس کرو گے تو دوسرا کمپوننٹ آپ کے پاس بچے گا بنانے والا، وہ آٹومیٹیکلی ورک ہوگا اس کے اوپر آپ کو ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے۔ رسک مینجمنٹ کے اندر مین چیز کیا ہے کہ یار نیو ٹریڈر آتا ہے نا، وہ سٹارٹ میں اسٹاپ لاس ہی نہیں یوز کرتا، اسٹاپ لاس وہ یوز ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ہائیلی پرسنٹیج کے رسک لیتا ہے وہ مارکیٹ کے اندر، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد وہ ایک شارٹ ٹرم سوچتا ہے، آج لگائے $100، اگلے ہفتے آپ کہہ لیں کہ $1000 کا وڈراول ہوگا، ٹھیک ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا۔ اب اس کے اندر بھی فیکٹرز آتے ہیں ڈفرینٹ، بالکل بھی نہیں ہے کہ امپوسیبل ہے، امپوسیبل نہیں ہے، پاسبل ہے، لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ فیکٹر کون سا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کس طرح، آپ کا پلان کون سا ہے، ایئرلی ہے، کمپاؤنڈنگ ہے، پراپر مینجمنٹ ہے، پرسنٹیج کے ساتھ گرو کر رہے ہو، کس طرح سے آپ گرو کر رہے ہو اپنی اماؤنٹ کو، یہ چیز اس کے اوپر آپ کی ڈپینڈ کرتی ہے۔ لیکن آپ نے کوئی رچ مائنڈ نہیں رکھنا اس کے اندر، بلکہ لانگ ٹرم پلاننگ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ اس کی اکثر ٹریڈر یہ بھی سوچتا ہے نیو ٹریڈر کہ یار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، رسک مینجمنٹ کی نا مارکیٹ کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں نہیں ضرورت؟ اب اس کا کیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے سیکھا ہوا ہے نا یہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ کافی حد تک سکسیسفل ہے مارکیٹ کے اندر، اب اس کے ساتھ میں پلان کے ساتھ کام نہیں کروں گا، میں ایک وداؤٹ ہوائی ٹریڈنگ آپ کہہ لیں وہ کروں گا، مجھے تو لاس ہوگا ہی نہیں، میرا ٹیکنیکل بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے۔
اب آپ اسی کے ساتھ چلے جائیں کہ جو رسک مینجمنٹ کو اگنور کرتا ہے، جو رسک مینجمنٹ کو اگنور کرتا ہے، آپ کی ریئل لائف کے اندر ملٹیپل ایگزامپلز آپ کو اس فیلڈ کے اندر ملیں گی، آپ جا کے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی ناکام ٹریڈر سے جا کے یہ پتا کریں نا اس کے لاس کی بڑی وجہ، کسی ٹریڈر کے لاس کی وجہ ٹیکنیکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کسی بھی ٹریڈر کے لاس کی وجہ آپ کا ٹیکنیکل نہیں ہوتا، ہر ٹریڈر کے لاس کی وجہ آپ کا رسک مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ کا نہ ہونا، اس کے پاس مینجمنٹ پلان ہی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ آپ ریئل لائف کے اندر جا کے دیکھیں نا تو ملٹیپل بندے آپ کو ملیں گے جو اس پور رسک مینجمنٹ کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ہیوی لاس کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو چیز ہے یہ آپ کے مینٹلی ہیلتھ کو ڈسٹرب کرتی ہے، اور جب آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوں آپ کوئی بھی کام مارکیٹ کے اندر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس یعنی کہ اس سے بچنا کیسے ہے یار؟ اس کا مین پلان آپ کے پاس ایک ڈیلی منتھلی ویکلی لاس لمٹ ہونی چاہیے، اور آپ کی ہر ٹریڈ کے اندر سٹاپ لاس ہونا چاہیے، اور آپ اس سٹاپ لاس کو مارکیٹ کے اندر ایکسیپٹ کرنا ہے، اگر مارکیٹ سٹاپ لاس لے رہی ہے تو لینے دینا، ٹھیک ہے؟ مارکیٹ سٹاپ لاس لے لے، کوئی ایشو نہیں آنا چاہیے آپ کو۔ اب آپ کے مارکیٹ نے جب آپ کا سٹاپ لاس لے لیا، آپ ڈیلی کی اگر دو ٹریڈیں آپ کا سٹاپ لاس ہٹ کر رہی ہیں، آپ مارکیٹ سے نکل جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ مارکیٹ کے اندر پھر انٹر نہیں ہوں، آپ نیکسٹ ڈے اگین آ جائیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے ایک رسک مینجمنٹ پلان کو ڈیولپ کر لیا، بنا لیا، منی مینجمنٹ کے اکارڈنگ رسک کو بھی سارا کچھ کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ ڈسپلن کیسے رہنا ہے، اس کے ساتھ مینٹین کیسے رہ سکتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ مینٹین رہنے کے لیے یا اسٹرکٹ رہنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنل ڈیسیژن سے آپ نے بچنا ہے، لائک آپ جب مینٹلی ڈسٹرب ہوں، آپ کو لگے کہ اب آپ مارکیٹ کے اندر ایموشنل ڈیسیژن بنائیں گے تو آپ نے مارکیٹ کے اندر ٹریڈ ہی نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اپنی اسٹریٹجی کو ڈیلی بیس کے اوپر ریویو کرنا ہے، ٹی پی کیوں دے رہی ہے، ایس ایل کیوں دے رہی ہے، ٹھیک ہے؟ کس وجہ سے ہٹ ہو رہے ہیں، بیک ٹیسٹنگ رپورٹ اس کی ڈیلی بیسس کے اوپر جنریٹ کریں آپ مارکیٹ کے اندر، اس طرح کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ اب مسٹیک نمبر 4 کے اوپر چلتے ہیں۔ مسٹیک نمبر 4 کیا ہے؟ لاس کو چیز کرنا، ٹھیک ہے؟ نیو ٹریڈر موسٹلی چیزنگ لاسز کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یعنی کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ جب مارکیٹ کے اندر وہ لاس کرتے ہیں نا، نیو ٹریڈر جب مارکیٹ کے اندر لاس کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فوراً سے اس کی ریکوری کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ جو ریکوری ہوتی ہے جب وہ لاس کو لیڈ کرنے لگتا ہے نا، ٹھیک ہے، چیزنگ کو لیڈ کرنے لگتا ہے تو یہ اس کو اور زیادہ لاس دے کے چلی جاتی ہے۔ آپ کا آج لاس ہوا، ضروری نہیں ہے کہ آج ہی ریکوری ہوگی، کل ہوگی، مہینے بعد ہوگی، ہفتے بعد ہوگی، آج کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اگر آج ہی ریکوری کرنے کی طرف جاؤ گے تو کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، الٹا جو دیا ہوا ہے مارکیٹ کو، جو لگایا ہوا ہے وہ بھی چلا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے آپ کا یعنی کہ چیزنگ لاس ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے ٹریڈنگ بیہیویئر کے اوپر اور ڈیسیژن میکنگ ہے، ہر رول کے اندر آپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ آتی ہے، آپ کے اندر ٹریڈنگ بیہیویئر آتا ہے۔ اب چیزنگ لاس کیا ہے؟ یعنی کہ آپ کا ٹریڈنگ بیہیویئر ہے جو وہ کس طرح سے ہے؟ اب آپ ایک گیمبلر کی طرح سوچتے ہو، آپ ایک ٹریڈنگ کی طرح سوچتے ہو، ایک ٹریڈر کی طرح، پروفیشنل کی طرح، آپ اس کو ایک سٹے بازی کی طرح ڈیل کر رہے ہو یا ایک پراپر بزنس ماڈل کے اکارڈنگ اس کو چلا رہے ہو؟ اب یہ جو چیز ہے نا یہ ایک پراپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ گیمبلر ہو تو obviously آپ اور لاس کرو گے، آپ کی ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ اپنے ایکسپیکٹیشنز اور لیک کے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ ایک ٹریڈر ہو، آپ سارے رولز کو، ساری چیزوں کو مائنڈ سیٹ میں رکھ کے مارکیٹ کے اندر انٹر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اب جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ لاسز کو چیز ہی کیوں کرتا ہے؟ اب ایک ٹریڈر لاسز کو کیوں چیز کرتا ہے؟ اس کو کیا ضرورت پڑتی ہے کہ لاسز کو چیز کرے گی؟ اس کا سب سے مین کمپوننٹ آپ کا ایموشنل ڈیسیژن ہوتا ہے، آپ ایموشنل ہو کے ڈیسیژن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ڈر کے اکارڈنگ ڈیسیژن لیتے ہیں، اور آپ کا جو کیپٹل لاس ہوا ہوتا ہے آپ اس کیپٹل کے اکارڈنگ، ٹھیک ہے، آپ اس کو لاس کیپٹل کو ریکور کرنے کے لیے ڈیسیژن لیتے ہیں، آپ کی سائیکالوجی ویک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پورے پلان کے اوپر پھر افیکٹ کرتی ہے، پھر جو آپ کو وہ پلان ہوتا ہے وہ آپ کا سارا ستیہ ناش کر دیتا ہے، آخر میں آپ کا فنڈ بھی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسی طرح بھی آپ ریئل لائف ایگزامپلس کے اندر چلے جائیں نا، چیزنگ لاسز کی بھی ریئل لائف ایگزامپل کے اندر چلے جائیں، جو ٹریڈر یعنی کہ
لاسز کو چیز کرنے کی وجہ سے لاس میں گیا ہے، اس کا لاس ہوا، اس نے اس کو چیز کرنے کی کوشش کی، obviously اس کا لاس ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اب وہ اور زیادہ لاسز کو فیس کر رہا ہوگا پھر، ٹھیک ہے، اب اس کی سٹریس بہت زیادہ انکریز ہوئی ہوگی۔ اب اس کا سب سے مین رول کس وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا بیہیویئر، یعنی کہ وہ غلط بیہیویئر اس نے سلیکٹ کیا ہوا تھا، وہ غلط بیہیویئر کے اکارڈنگ مارکیٹ کے اندر آپ کا ٹریڈ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان ساری چیزوں کو، اگر آپ کے اندر یہ غلطیاں ہیں تو آپ نے ان سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ مسٹیکس اگین پھر نہیں کرنے، گاٹ اٹ۔ اور اب یعنی کہ اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کی امپورٹنس ہے مارکیٹ کے اندر، آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ویک مائنڈ سیٹ کی امپورٹنس نہیں ہے۔ اب اس کا مین رول کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اب جو آپ کے پاس اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہوگا نا، اور اسٹرانگ مائنڈ سیٹ آپ کا بنے گا کیسے؟ ایک لانگ ٹرم پلاننگ سے، ایک بزنس پلاننگ سے۔ جب آپ کی لانگ ٹرم پلان رکھو گے آپ کا مائنڈ آٹومیٹکلی اسٹرانگ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جو آپ کا اسٹرانگ مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ آپ کے ایموشنس کو ڈیمیج نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی ٹریڈ کرتے ٹائم ایک ایموشنل جو ڈیسیژن ہوں گے نا، وہ آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، آپ کے ایموشنز آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، آپ ایک ایموشنل ڈیسیژن مارکیٹ کے اندر نہیں لو گے، اور جب آپ مارکیٹ کے اندر ایک ایموشنل ڈیسیژن نہیں لیں گے نا، تو انشاءاللہ پھر آپ کا یہ لاس والا سین بھی مارکیٹ کے اندر نہیں ہوگا، آپ چیزنگ لاس کی طرف بھی نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی اب مسٹیک نمبر 5 آ جاتی ہے، ایک ٹریڈر ہے بار بار غلطی کر رہا ہے، بار بار غلطی کر رہا ہے، لیکن وہ غلطیوں سے سیکھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسٹیک نمبر 5، لرن فرام مسٹیکس، لیکن کیا نہیں سیکھتے، وہ اگنور کر دیتے۔ آپ کو اس فیلڈ کے اندر کوئی مینٹور نہیں سکھا سکتا، مینٹور آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے۔ اگر اس فیلڈ کے اندر کوئی چیز آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے، شاید وہ میری نظر میں آپ کی غلطیاں ہی ہیں۔ مینٹور آپ کو ایک راستہ بتاتا ہے، آپ اس راستے پہ چلتے ہوئے غلطیاں کرتے ہو، اور جب آپ ان غلطیوں کو کریکٹ کرتے ہو تو آپ اس مارکیٹ کے اندر بہت کچھ سیکھ جاتے ہو، اور آپ کے بہت سارے ایشوز اس مارکیٹ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب غلطیوں سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، یعنی کہ اس کو امپورٹنس کیوں دی جا رہی ہے؟ کہ بار بار آپ سنتے ہوں گے نا کہ اپنی غلطیوں کو دور کرو، پریکٹس کرو، پریکٹس میں اپنی غلطی کو فائنڈ آؤٹ کرو اور اس کو دور کر دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا ہے کہ جب وہ اپنی غلطیاں خود نکالے گا نا، وہ مارکیٹ کے اندر ایک بیٹر ڈیسیژن لے سکے گا، ٹھیک ہے، وہ ایک مارکیٹ کے اندر ایک بیٹر ڈیسیژن لے سکے گا، اس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اور زیادہ ایکوریٹ ہو کے آ جائے گی۔ اب اس کے لیے آپ کو بیک ٹیسٹنگ کی طرف جانا پڑے گا، اور بیک ٹیسٹنگ میں جا کے آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک کامن مسٹیکس ہوتی ہیں جو مارکیٹ کے اندر جو ایک ٹریڈر بناتا ہے، یعنی کہ اس کے اکارڈنگ جو لرننگ فرام مسٹیک ہے نا، اس فیز کے اندر کچھ کامن مسٹیکس ہیں جو ایک ٹریڈر کرتا ہے نیو۔ اب وہ کامن مسٹیکس کیا ہیں؟ آپ نے ان سے بچنا ہے۔ اب اس کے اندر آپ کے پاس ایموشنل ڈیسیژن ہے، ٹھیک ہے، آپ ایموشنل ہو کے ڈیسیژن لیتے ہیں، آپ کی سائیکالوجی ویک ہے، آپ نے اس کو اسٹرانگ کرنا ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو دوں گا وہ جلد کہ کیسے اسٹرانگ ہوگی۔ اس کے بعد آپ جو ہے پراپر پریپیئر ہو کہ مارکیٹ کے اندر انٹر نہیں ہوتے، ٹیکنیکل بھی حدود ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پراپر بیک ٹیسٹنگ رپورٹ ہی نہیں ہے، آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ آپ کی اس کے اوپر ایکوریسی کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایک پور رسک مینجمنٹ اور منی مینجمنٹ پلان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہوتا ہے، آپ کی غلطی ہوتی ہے کہ آپ ایک سکسیزفل ٹریڈر کو دیکھتے ہو، آپ کہتے ہو یار یہ کتنا سکسیزفل ہے، میں کیوں نہیں، میں بھی ہوں گا، اور آپ پھر اس کی طرح کے ڈیسیژن لینے شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے پیچھے جو ٹائم لگایا ہے وہ آپ کو لگانا پڑے گا، پھر جا کے اس کی طرح کے ڈیسیژن لے سکو گے۔ اب اس نے 3 سال 4 سال لگائے ہیں، اور آپ 6 مہینوں کے بعد آ کے اس کے آگے اس کی جگہ پہ ڈیسیژن لے رہے ہو، آپ کبھی بھی نہیں لے سکتے، کیوں؟ کیونکہ اس نے 3 4 سالوں میں غلطیاں کر کر کے اتنا ایک سیکھ لیا کہ اس ٹائم وہ بالکل سٹریس فری ہے، مینٹلی سکون میں، ٹھیک ہے، اس کو اس چیز کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کا لاس ہوتا ہے، اس کا پروفٹ ہوتا ہے، شاید اب اس کے اوپر افیکٹ نہیں کرتا۔ تو آپ نے یہ ساری چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کے ساتھ آ جائیں کہ رسک ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے نا، ایک رسک ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ اب رسک ڈیولپمنٹ ایک بیڈ ہیبٹ ہے آپ کے پاس، اگر آپ اوور رسک لیتے ہیں نا مارکیٹ کے اندر، یہ ایک بہت ہی بیڈ ہیبٹ ہے، آپ کی سائیکالوجی ویک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو مین آپ کے پاس امپیکٹ آتا ہے نا مائنڈ سیٹ کے ساتھ ساتھ ہی، وہ آپ کا آتا ہے اوور آل ٹریڈنگ پرفارمنس کے اوپر آپ کی، ٹھیک ہے۔ جو آپ کی اوور آل ٹریڈنگ پرفارمنس ہوتی ہے یہ اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے، جو آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے ٹریڈ کے اوپر یہ اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے، سوری،
ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے اپنی ٹریڈز کو انالائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انالائز اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے ٹریڈز کو ریویو کریں، آپ اپنی ہر ایک ٹریڈ کا جرنل بنائیں۔ اب جرنل کیسے بناتے ہیں، آلریڈی ویڈیو دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو واچ کریں اور اس کے اکارڈنگ اپنا جرنل بنائیں، انشاءاللہ پرفیکٹ ٹریڈر بننے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب کی ٹریڈنگ جرنل، ٹھیک ہے، آپ اپنا جرنل بنائیں، اپنی کی ٹریڈ کو جرنلائز کریں، غلطی ہے تب بھی، پروفٹ ہے تب بھی، نقصان ہے تب بھی، کچھ بھی ہے کس طرح ٹریڈ کیا ہے، ایک ایک چیز آپ نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اس کے کوسچن اپنے آپ سے پوچھیں، آپ کی ٹریڈ کا لاس ہو گیا، اس کے کوسچنز بنائیں، اس کوسچن کے آنسر کسی منٹور سے نہیں پوچھنے، آپ نے اس کوسچنز کے آنسر اپنے آپ سے پوچھنے، اس کوسچن کے آنسر آپ خود سے پوچھیں اور خود سے پوچھ کے ان کے آنسر خود سے کریں اور ان کو رائٹ ڈاؤن کریں، اور ان کو پھر اگر غلطی ہے تو اس کو دور کریں، پھر آپ ایک پرفیکٹ ٹریڈر انشاءاللہ بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ایک لرننگ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے۔ اب لرننگ مائنڈ سیٹ آپ کے پاس کیا آئے گا، یعنی کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر کوئی لرننگ کا سٹاپ نہیں ہے، انسٹاپیبل لرننگ ہے، لیکن لرننگ یہ نہیں ہے کہ ہر جا کے ہر دن نیو ٹاپک سیکھنا، نیور، یہ لرننگ نہیں ہے۔ لرننگ یہ کرنی ہے آپ نے کہ آپ کے جو ایس ایل ٹی پیز ہیں ان سے سیکھنا ہے، مارکیٹ کے چارٹ چل رہا ہے اس سے سیکھنا ہے، بیک ٹیسٹنگ سے سیکھنا ہے، اپنی اسٹریٹجی کو اور گرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے مائنڈ سیٹ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنی اسٹریٹجی کے اوپر کانفیڈینس کو بلڈ اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ والی لرننگ کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ جا کے آج پرائس ایکشن سیکھ رہے ہیں تو کل ایس ایم سی سیکھیں، یہ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک الگ پروسیجر ہے، لیکن اس سے زیادہ جو چیز آپ کو سکھائے گی وہ آپ کی غلطیاں ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ غلطیاں کرو گے وہ آپ کو پرفیکٹ بنائیں گے، اور آپ ہمیشہ اپنی غلطی سے سیکھنے کی کوشش کریں، اور آخر پہ یہی کہوں گا کہ ایک ریئلسٹک گول رکھیں اپنے مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اور پراپر ایک مینجمنٹ کے ساتھ چلیں اور سلولی گرو کریں، 5 سال 6 سال 7 سال لگتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح چلیں مارکیٹ کے اندر، اور اسی طرح چل کے ہی شاید آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ جب تک کوئک رچ میں رہیں گے، اور جو میں نے آپ کے ساتھ مسٹیک ڈسکس کی ہیں، جب تک آپ کے اندر یہ مسٹیکس رہیں گی، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی اس فیلڈ کے اندر سکسیسفل نہیں ہو سکتے، اور شاید یہ مسٹیک مجھے خود انڈرسٹینڈ کرنے میں آلموسٹ 2 سال لگ گئے، تو میں آخر پہ پھر مجھے ریلائز ہوا کہ یار یہ غلطیاں جب تک میں نہیں چھوڑوں گا تو میں سکسیسفل نہیں ہو سکتا شاید، ٹھیک ہے۔ جب میں نے یہ غلطیاں چھوڑی، جب میں نے غلطیوں کو اوائڈ کیا، خود سے پرومس کیا کہ آج کے بعد میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا، آپ یقین کریں کہ الحمدللہ میری ٹریڈنگ کے اندر 70 to 80% کا بوسٹ آ گیا، ٹھیک ہے، میری ٹریڈنگ 70 to 80% پرفیکٹ ہوگی، اور اگر آپ ان مسٹیکس کو چھوڑ دیں تو آپ خود بیٹھ کے ریلائز کریں، انالیسس کریں اپنے کہ آپ کے اندر یہ غلطیاں نہیں ہیں، اور اگر آپ لاس کر رہے ہیں تو کیا آپ کے لاس کی وجہ نہیں ہے، آپ کو جواب ملے گا، اور آپ اس کو اگر چھوڑ دیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے یعنی کہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سب سے مین چیز، آپ مینٹلی ریلیکس ہوں گے، جب آپ مینٹلی ریلیکس ہوں گے تو آپ ایک بیٹر ڈیسیژن بنا سکیں گے مارکیٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آپ کی آج کی کوئی ویڈیو، پراپر سارے رولس کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور ان غلطیوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ تھینکس فار یور واچنگ، اللہ حافظ۔